जी, हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ कमर चीमा और व्यूअर्स, मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद भाषानी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अक्सर हमें वक्त देते रहते हैं। और आज भाषानी साहब से, बैरिस्टर साहब से एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करनी है, और वो ये है कि एक अदारा है इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जिन्होंने इससे पहले एक अभी आज इन्होंने एक पेंडोरा पेपर्स जो हैं वो रिलीज किए हैं। इससे पहले उन्होंने जो है वो पैराडाइज पेपर्स भी 2013 में 17 में रिलीज किए थे, फिर पनामा पेपर्स 2016 में, और जिसमें पाकिस्तान के वजीर आजम जो है वो फारग हो गए थे। वो क्या वजूहत थी, वो एक और थी। लेकिन आज बैरिस्टर साहब से ये बात करनी है कि बैरिस्टर साहब तकरीबन 700 पाकिस्तानियों के नाम पेंडोरा पेपर्स में आए हैं, जिसमें पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर और बहुत सारे फेडरल मिनिस्टर्स भी हैं, और इमरान खान की बहुत सारी इनर कैबिनेट के लोग भी हैं। और अभी ये सवाल जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी ये उठा रही है कि इमरान खान नया पाकिस्तान की बात करते थे, लेकिन उनके अपने जो इनर सर्कल के लोग हैं उन्होंने सीक्रेटली बहुत सारा जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं वो ऑफशोर कंपनीज में ट्रांसफर किए हैं। सर, बैरिस्टर साहब, सर हमें ये बताएं कि, और इमरान खान ने भी बल्कि ये ट्वीट की है कि ये इस मसले को क्लाइमेट चेंज की तरह लें और दुनिया को इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि ये इल गॉटन मनी थी, गलत पैसा शायद बाहर चला गया है। तो और इसमें पाकिस्तान के बहुत सारे और लोगों के, जनरल्स के नाम भी हैं, एयर मार्शल्स के नाम भी हैं, बिजनेसमैन के नाम है, मीडिया पर्सन्स के नाम है, और पूरी दुनिया के लीडरान के नाम भी हैं। लेकिन क्योंकि हम बात पाकिस्तान की कर रहे हैं, तो बैरिस्टर साहब आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो पैसा बाहर चला गया है, क्या आप समझते हैं ये लूट खसूट का पैसा था, या ठीक कई लोग कहते हैं ये पैसा है अगर डिक्लेयर किया हुआ है, इसका पाकिस्तान की सियासत में कोई भूचाल आ सकता है, या इमरान खान को कोई नुकसान पहुंच सकता है? बैरिस्टर साहब, थैंक यू जी चीमा साहब। पहली बात तो ये है कि अगर थोड़ा सा लॉजिक से काम लिया जाए, जैसा कि आपने फरमाया कि प्राइम मिनिस्टर साहब के जो इनर सर्कल के लोग हैं, जिसमें फेडरल मिनिस्टर्स हैं और दूसरे लोग हैं, वो इसमें शामिल हैं, तो आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर साहब के इनर सर्कल में वही लोग शामिल हैं जो गुज़श्ता 15-20 साल से हर हुकूमत के इनर सर्कल में शामिल होते रहे हैं। और गुज़श्ता 15-20 साल के लिए इमरान खान साहब ही थे जो सबसे ज़्यादा पीटते रहे कि इस मुल्क में बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है। और ज़ाहिर है करप्शन वही लोग कर सकते हैं जिनके हाथ में पावर है, इख्तियारात हैं, या हुकूमत में बैठे हुए हैं, इनर सर्कल में बैठे हुए। तो ये अज्यूम कर लेना कि एक आदमी जो है जनरल मुशर्रफ के इनर सर्कल में था तो करप्ट था, तो मेरे इनर सर्कल में आके तो जो है साफ शफाफ हो जाएगा, तो ये लॉजिक नहीं है। और लॉजिक से खाली पॉलिटिक्स जो है वो ज़्यादा लंबा अरसा तक नहीं जाती, क्योंकि वो एक झूठ का अमल होता है जो बहुत शार्ट टाइम में एक्सपोज हो जाता है, क्योंकि लोग देखना शुरू हो जाते, जैसे ये हो गया। अब आप देखें ना, इसमें उनका जो एक फेडरल मिनिस्टर है उसका नाम सैर फहरिस्त है। तो आपकी जितनी रिपोर्टें हैं करप्शन के खिलाफ, आपका इतना बड़ा एक, मैं तो अब इसको ड्रामा ही कहूँगा कि इसने, आपने बहुत ज़्यादा इस पे शोर डाला इंटरनेशनली। अभी यूनाइटेड नेशन में भी उन्होंने किसी तरह घुमा फिरा के तो एक इशारा दे दिया था। तो इन हालात में अगर आपका एक की पर्सन जो है वो इस तरह का है और आप बातें इस तरह की करते हैं, तो ये फिर जो है ना एक बहुत बड़ा तजादात हैं जो कि मैच नहीं करते। अब इससे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा, बड़ी मायूस कुन बात है, लेकिन ये मेरी ओपिनियन है जिसको मैं छुपाने की कोई रीज़न नहीं समझता। मेरे ख्याल में बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ेगा। लेट मी टेल यू, जो कुछ पानामा पेपर्स में हुआ था उसका असर इसलिए पड़ा था कि वो नवाज शरीफ के खिलाफ एक मुनज़्ज़म किस्म का अससाल्ट था, जमहूरियत के खिलाफ एक मुनज़्ज़म किस्म का अससाल्ट था, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उस मुल्क के फ्यूचर के खिलाफ एक मुनज़्ज़म किस्म का अससाल्ट था, बल्कि पूरे बर्र सगीर के खिलाफ। तो वो घेर घूर के तो उन्होंने एक बहाना सामने रख के नवाज शरीफ को जो है वो डिस्प्लेस किया, उसकी गवर्नमेंट ख़त्म की, और उसके खिलाफ ये नाजायज़ किस्म का जो अससाल्ट है इलीगल वो शुरू किया। चूँकि अगर उसमें कोई सच्चाई होती तो आप ही मुझे बताएं कि जो पनामा पेपर्स थे उसमें कितने पाकिस्तानियों का नाम था और उसमें से कितने प्रोसिक्यूट हुए हैं, और अगर नहीं हुए हैं तो उसकी क्या वजह है। अगर प्रोसिक्यूशन को छोड़ें, उनकी इन्वेस्टिगेशन खुली, नैब के सामने हाजिरी हुई या किसी और इदारे के सामने हुई, कोई प्रोसेस स्टार्ट हुआ, वो 400 लोग किधर गए?
آخر ان کے خلاف ایک لسٹ میں نام آیا جس کی وجہ سے آپ نے ملک کے پرائم منسٹر کو ذلیل و خوار کر کے نکال دیا، تو وہ لوگ جو ہے وہ کہاں گئے؟ اب یہ چیز جو ہے یہ بالکل وہی چیز ہے، یہ جو رپورٹ ہے بہت ہی کریڈیبل ہے، اس میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ جرنلسٹ بھی بڑے کریڈیبل ہیں، لیکن اس سے ہوگا کچھ نہیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ منسٹر صاحب کو ڈسمس کر دیں گے یا کسی انکوائری پہ لگا دیں گے، کچھ بھی نہیں ہونا، اور نہ ہی ان 600 لوگوں کو کچھ ہونا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ چونکہ جو ہوتا ہے نا بات کرنے میں اور ڈیلیور کرنے میں فرق ہے، وہ عمران خان صاحب کی حکومت میں اب بہت زیادہ ایکسپوز ہو کے سامنے آ گیا ہے۔ اس میں سوائے ہائی پروفائل مسلم لیگی لیڈرشپ کی، جس کو آپ ایک ریونج اور ٹارگٹ قسم کی پروسیکیوشن کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی 2-3 نام آپ مجھے دے دیں جن کے خلاف انہوں نے کوئی اقدام کیا ہو، تو ڈیفینیٹلی یہ بات ان پہ بھی بالکل صادق آتی ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا، لوگوں کی اشک سوئی کے لیے وہ تھوڑا سا 1-2 لوگوں کو کہیں ڈال دیں گے انویسٹیگیشن میں، اور آخر میں جا کے تو کچھ بھی نہیں نکلے گا، اور یہ بڑی مایوسی کی بات ہے۔ لیکن مجھے چونکہ یہ حقیقت یہی نظر آتی ہے اور فیکٹس اور فیگرز یہی بتاتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں کہ کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ پاکستان سے ابھی بھی وہ ریٹائرڈ جنرلز ہیں، وہ سیاستدان ہیں، یہ بزنس مین ہیں، یہ جب اس طرح کی کمپنیز بناتے ہیں اور بہت سارے جو لوگ اس طرح کی کمپنیز بناتے ہیں، تو ظاہری بات ہے اس طرح کا جو پیسہ ہوتا ہے، برسر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ نارملی ال گوٹن منی ہوتی ہے جس کو کہیں نہ کہیں پہ پار کیا جاتا ہے؟ کیونکہ لا یہ کہتا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی کمپنیز اپنے ایسٹس میں ڈکلیئر کی ہوئی ہیں تو ٹھیک ہے، مطلب اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اگر آپ نے اس منی کو جسٹیفائی کیا ہوا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے یہ جو انوائرمنٹ ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ پیسہ باہر لے جاتے ہیں، تو یہ باہر لے جانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ اپنے ملک میں پیسہ کیوں نہیں رکھتے؟ دیکھیں یہ جو سوال چیمہ صاحب آپ کا ہے نا، یہ سوال بہت لوگ کرتے ہیں، اور انفیکٹ اس موضوع پہ جب لفظ آف شور یوز ہوتا ہے، آف شور کمپنی، آف شور بزنس، تو ایک دم یہ ایزیوم کر لیا جاتا ہے کہ جی کسی نے پیسے چوری کر لیے، وچ از ناٹ دا کیس۔ جو لوگ انٹرنیشنل بزنس، ٹریڈ، انٹرنیشنل لا اور کارپوریٹ لا کو خود سمجھتے ہیں، اس میں ان کو پتا ہے کہ یہ آف شور کمپنیز ایک پرفیکٹلی لیجیٹیمیٹ وے آف ڈوئنگ بزنس ہے، جس طرح کہ اپنے ملک کے اندر آپ کا ہوتا ہے۔ اب آپ کے ملک میں ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، تو اس سے آپ یہ سوال بھی کر سکتے ہیں نا کہ اس نے جو ہے وہ ایک کے بجائے 100 کمپنیاں کیوں کھولی ہوئی ہیں؟ یہ اگر کوئی بہت اچھا آدمی ہے تو یہ ایک کمپنی کھول کے تو بس وہ دکان کی طرح چلاتا رہے، کوئی دوسری کمپنی نہیں، کچھ نہیں، یہی عام آدمی ایزیوم کرتا ہے نا۔ لیکن وہ جو اس نے 100 نمبر کمپنیز کھولی ہوتی ہیں وہ انڈر دی پروٹیکشن آف لا ہوتی ہیں، اور جو پرفیکٹلی کانسٹیٹیوشنلی آپ کو حقوق حاصل ہیں ایز اے بزنس پرسن یا کارپوریشن، اس کے تحت ہوتی ہیں۔ اب اسی طرح یہ آف شور کمپنیز انٹرنیشنلی ایک باقاعدہ ایک ریکگنائز وے آف بزنس ہے، اس کے کئی وجوہات ہیں، اس کو ضروری نہیں کہ آپ ہمیشہ نیگیٹیولی یا یہ سمجھیں کہ یہ کوئی اسٹولن مانی یا اس طرح کی کوئی چیز ہے۔ اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں، مثلا آپ کی لیگل پروٹیکشن ہے، لیگل پروٹیکشن کی 100 قسمیں ہوتی ہیں۔ مثلا ہم یہاں کینیڈا میں رہتے ہیں تو یہاں لا بہت سخت ہے، یہ جو سو کرنے کا عمل ہے یہ بہت سخت ہے، بات بات پہ آپ سو ہو سکتے ہیں، تو بہت سارے لوگ اپنی صرف اس لیگل پروٹیکشن کے لیے کہ یہاں ہم سو ہو سکتے ہیں، وہ ایک آف شور کمپنی کھول کے ایک انٹرنیشنل اس کے انڈر جو ہے وہ بزنس کریں گے، جہاں پہ وہ پرسنلی سیف ہو جاتے ہیں، اور اگر کمپنی سو ہوتی بھی ہے تو اس کا ایک سیپریٹ اینٹیٹی کے طور پہ وہ ہوگا، ان کو ایک لیگل پروٹیکشن مل گئی۔ پھر اس میں کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ امیر ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی عمارت کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے، لیکن ضروری نہیں کہ انہوں نے ناجائز پیسے ہی بنائے ہوں۔ اس میں جو ہے وہ آپ کے ایسٹ پروٹیکشنز ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ملک ہیں انکلوڈنگ پاکستان جس میں آپ کے ایسٹس کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، ایون گورنمنٹ جو ہے اس سے بھی آپ اپنے پیسوں کو سیف نہیں محسوس کرتے۔ ماضی میں ہم نے 2-4 دفعہ دیکھا نواز شریف کے دور میں، جب لوگوں کے ڈالر اکاؤنٹ ضبط ہو گئے تھے، جو کہ لوگوں کے پیسوں پہ شب خون مارنے والی بات ہوتی ہے۔
تو اس طرح کے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو لوگوں کو ڈرائیو کرتے ہیں ٹوورڈز آف شور کمپنیز. لیکن میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں. دیٹ ڈز ناٹ انکلوڈ یور گورنمنٹ منسٹرز, گورنمنٹ آفیشلز, پیپل ود پاورز, پیپل ود انفلوئنس اور اس طرح کی چیز. کیونکہ بزنس مین تو ایک بزنس مین ہے انٹرنیشنلی, جہاں مرضی وہ اس کو کوئی ٹیکس انسینٹیو ہے, کوئی کانفیڈینشیلٹی ہے, کوئی چیز ہے تو بزنس کرے. لیکن ایک آدمی ملک کو چلا رہا ہے اور وہ ملک کے لوگوں کی تقدیر بدل رہا ہے, تو اس کا کرائیٹیریا سارا جو ہے وہ بدل جاتا ہے ان چیزوں کے بارے میں. وہ جب آف شور کھولتا ہے تو اس میں کسی بحث کی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ وہ عوام سے پیسہ چھپا رہا ہے. بے شک وہ پیسہ جائز ہے یا نہیں ہے, چونکہ یہ ایک پالیٹیشین جو ہے وہ چیزوں کو چھپانے کا اس کے پاس اختیار اور مجاز نہیں ہے, چونکہ وہ پبلک پراپرٹی ہے, اس کو اپنی ہر چیز ڈسکلوز کرنی پڑتی ہے. تو آف شور کو اس نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بیڈ گائے بزنس بھی ہے, ڈیفینیٹلی ہے, جہاں لوگ گورنمنٹ کے پیسے چوری کر کے, ٹیکس چوری کر کے, یا اپنے ملک میں مثلا ہمیں یہاں کینیڈا میں اگر ٹیکس ہائر بریکٹ ہے 20% اور آپ سویڈن میں 40 یا سم تھنگ ہے, تو لوگ اس ٹیکس سے بچنے کے لیے جا کے ایک کمپنی کھول لیتے ہیں. تو یہ بددیانتی ہے, آل دو کہ پرفیکٹلی لیگل ہے. لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو لیگل ہونے کے باوجود مارلی ایتھیکلی جو ہے وہ ایڈوائزیبل نہیں ہے, اور اسپیشلی گورنمنٹ آفیشلس کے لیے. تو اس حساب سے میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کوئی بھی شخص جو کسی بھی طریقے سے پرسن آف انفلوئنس ہے, خواہ وہ گورنمنٹ کا آدمی ہے, کوئی ایکس ملٹری باس ہے, کوئی ایکس چیف آف سم تھنگ ہے جو کنسیڈریبل ایک سٹیٹس ہے کسی سوسائٹی کے اندر, اور وہ ایسے جا کے کہیں آف شور کمپنیاں کھولتا ہے, تو اس کا جو ہے وہ مقصد نہ کانفیڈینشیلٹی ہے, نہ ایسٹ پروٹیکشن ہے, نہ ٹیکس بچانا ہے, وہ پیسہ چھپا رہا ہے. اور یہ بالکل کلیئر قسم کی بات ہے جس پہ ہمیں بلنٹ ہو کے بات کرنی پڑے گی, ود ایکسیپشنز. آبویسلی ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر بندہ ایسے ہوگا, لیکن موسٹ آف دیم وڈ بی لائک دس. تو یہ بات ہے سر آف شور کی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بیرسٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ڈسکشن ہے, یہ میں نے دیکھا کہ بہت سارا جو پیسہ ہے یا بہت ساری جو کمپنیز ہیں وہ یا تو ان ممالک کی ہیں یا جمہوریت نہیں ہے یا بہت کمزور جمہوریت ہے, اور کئی ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پہ اچھی جمہوریت ہے, لیکن زیادہ تر وہ ممالک ہیں جہاں پہ جمہوریت یا جو ڈیموکریسی ہے وہ اتنی نہیں ہے. جیسے کہ جو جارڈن کے کنگ ہیں, پھر اس کے بعد رشیا ہے, پاکستان ہے, آپ دیکھ لیں کینیا ہے, اور بہت سارے اور چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں جیسے کنگ عبداللہ کی میں نے بات کی. اس طرح یہ جو لوگ ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں, شاید یوکرائن کے پریزیڈنٹ کا نام آیا, ایکویڈر کے پریزیڈنٹ کا نام آیا ہے, ایون کہ جو برطانیہ کے کچھ جو ٹونی بلیئر ہیں ان کا نام آیا ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ یا تو جسے کہتے ہیں کہ جہاں پہ جمہوریت صحیح نہیں ہے, جہاں پہ اتھارٹیرین رجیمز ہیں, وہاں کے آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے پیسہ ٹرانسفر کرنا زیادہ آسان ہے, اور ابھی بھی نام ان کے زیادہ ہیں, بڑے ڈیموکریٹک کنٹریز کے اس طرح نام نہیں آئے. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جو ڈسٹنکشن میں سمجھ رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں, یہ اس میں کوئی وزن ہے؟ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں جی آپ, بالکل یہی فرق ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جہاں بھی ڈکٹیٹرشپ ہے, یا ڈکٹیٹرشپ سے مراد ایک اتھارٹیرین رول ہے جہاں پہ پریس آزاد نہیں ہے, سیکریسی کا ایک ماحول ہے, فریڈم آف انفارمیشن اور فریڈم آف پریس نہیں ہے, جو سب سے بڑی بات ہے, جو کہ ان سب ملکوں میں مشترکہ ہے, خواہ وہ پاکستان ہو, رشیا ہو, چیکو سلواکیا ہو, کینیا ہو, جو نامزد ہوئے ہیں, یا شاہ حسین ہو, یا اس طرح کی جگہوں پہ. تو اس میں کامن چیز کیا ہے کہ فریڈم آف پریس نہیں ہے, فریڈم آف انفارمیشن نہیں ہے. آپ جا کے کسی سرکاری محکمے کو نہیں کہہ سکتے ایز اے میٹر آف رائٹ کہ آپ مجھے یہ انفارمیشن دیں. وہ تو دور کی بات ہے, آپ پہلے اپنا برتھ سرٹیفکیٹ تو لے کے دیکھیں. رشوت دیے بغیر ڈیتھ سرٹیفکیٹ جس ملک میں اور برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ملتا, اس میں آپ جا کے کسی فیڈرل سیکریٹری کو کہیں گے کہ مجھے فلاں ایکس ملٹری مین کا جو ہے یہ انفارمیشن چاہیے, وہ آپ کو دے دے گا. تو جس طرح جو ملک, اور یہ بات امریکہ پہ صادق آتی ہے. امریکہ میں آپ جا کے دروازے سے اندر ہو کے ایز اے میٹر آف جو ہے رائٹ کلیم کر سکتے ہیں کہ یس آئی نیڈ دس انفارمیشن اینڈ یو نیڈ ٹو گیو می. ایون یو ڈونٹ نیڈ ٹو یوز ورڈ نیڈ, دے ول گیو یو, بیکاز دے نو کہ لا جو ہے وہ کس طریقے سے ورک کرتا ہے.
تو یہ جو ہوتا ہے अथॉरिटेरियन रूल या डिक्टेटरशिप, आमराना निज़ाम, बैड जमहूरियत, उसके साथ करप्शन लाजम है। और मुझे अफसोस इस बात का होता है कि यही इमरान खान साहब थे। इनको अब मुझे आके यकीन होना शुरू हो गया कि मुमकिन है ये जादू टूना भी काम करता हो। पूरी जिंदगी मैं इसे डिनाई करता रहा, लेकिन इमरान खान को देख के ये फ्यू इयर्स अगो यही बात करते थे ये, कि जिस मुल्क में प्रेस आज़ाद नहीं है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, उसमें करप्शन होती है। चूंकि अंधेरा होता है, अंधेरे में लोग जो मर्जी करें, और अब ये बिल्कुल उसके उलट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है या तो बंदे का दिमाग उलट गया, या उस पर कोई ऐसी रूहानी और ऐसी कोई चीज हो गई जिसपे हम नॉर्मली जिंदगी में बिलीव नहीं करते, लेकिन अब ऐसी ऐसी चीजें देख के आदमी कहाँ तक जो है वो करे। तो ये जो है आपने बहुत बड़ा पॉइंट उठाया। देखें, ये जो ऑफशोर का क्वेश्चन है, इसमें आप मुझे ये बताएं कितने अमेरिकी पॉलिटिशियन आए 600 की लिस्ट में। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है, मैं आपको बता दूं, मेरी जो पर्सनल रिसर्च है, ये बहामास या पानामा वगैरह ये तो ऐसे बदनाम हैं, छोटे छोटे मुल्क हैं, जजीरे हैं, कि यहाँ पे ऑफशोर कंपनी आप खोल लें तो कॉन्फिडेंशियलिटी है। अमेरिका में बाज़ ऐसी स्टेट्स हैं जिनके अंदर 100% पानामा से दुगनी कॉन्फिडेंशियलिटी है। आप जाके कंपनी खोल दें, कोई दुनिया की ताकत जो आपको मजबूर नहीं कर सकती कि आप डिस्क्लोज करें, चूंकि जिस तरह वहाँ एक डिस्क्लोज का लॉ है, इसी तरह एक कॉन्फिडेंशियलिटी का लॉ भी है। और वो लॉ बिल्कुल लीगल जो पैरामीटर्स के अंदर दोनों सतहों पे वो जो है वो लोग काम करते हैं। लेकिन वहां पे पॉलिटिशियन ये करप्शन क्यों नहीं करते? पैसा किसको अच्छा नहीं लगता? इसलिए कि वहां पे बहुत सारे सेट रूल हैं। पहली बात ये है कि आपकी प्रेस आज़ाद है, जो ही आप ये काम करेंगे तो आप किसी सूरत में इसको अवाम तक जाने से नहीं रोक सकते, और जो ही ये अवाम तक जाएगा तो आपका पॉलिटिकल कैरियर वहीं पे ख़त्म हो जाएगा विदाउट ए क्वेश्चन। अब ये नहीं कि कोई आई बाई शाई हो कि आप प्रोसिक्यूट भी हूँ, आपकी सजाएं भी हूँ, आप जिला वतन भी हूँ, जेलों में भी चले जाएं करप्शन में, फिर आके सदर बन जाएं या वजीर आजम बन जाएं, तो फिर कहाँ करप्शन रुकेगी? तो अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके हम दावेदार हैं जी, बहुत बड़े मुसलमान हैं, रियासत मदीना बना देंगे, चीनी निज़ाम लेके आ जाएंगे, लेकिन हालत हमारी सामने शर्मिंदगी की आप देखें, कंपेयर करके देखें डेमोक्रेसी के साथ। और जो आसान तरीन काम हम कर सकते हैं, हम कहेंगे डेमोक्रेसी ले आएंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लेके आएंगे, जो करप्शन करेगा वो बीच चौराहे के जो है एक्सपोज हो जाएगा। तो फिर भी कोई बात करे कि होने वाली बात कोई कर रहा है, हम बातें ऐसी करते हैं जिन्होंने होना कभी नहीं होता। रियासत मदीना सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई एक चीज थी, और वो उन्हीं की मौजूदगी में खत्म हो गई थी। उसके बाद ना कोई रियासत मदीना रही, ना उससे पहले रही। उसके बाद जो अशर मदीना के अंदर हुआ पॉलिटिशियंस का, और जिस तरह उनके गले काटे गए और जिस तरह का खून खराबा और जंगो जदल हुआ, उसको अब रियासत मदीना तो नहीं कह सकते। वो नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीन की तौहीन करने वाली बात होगी। तो आप आके पाकिस्तान से ऊपर उठ गए, वहाँ सऊदी अरब में मोहम्मद बिन लाद जो है सलमान कह रहा है कि हम ये जो कुछ पढ़ा रहे थे स्कूलों में अब नहीं पढ़ने देंगे। आप कहते हैं हम अभी शुरू कर रहे हैं, जैसे इस्लाम अभी उतरा है और वो भी रावलपिंडी में। अब हमारे ये हैं लक्षण। तो इसमें जनाब बातें करने में और अमल करने में जो फर्क है वो समझना बड़ा जरूरी है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये 600 आदमी जो है, इसमें से मुमकिन है कोई 2-4 कुर्बानी के बकरे बन जाएं शोबाजी के लिए, लेकिन इनको कुछ नहीं होगा। ये कहेंगे कि जनाब हमारा लेजिटिमेट बिजनेस है, हम आज़ाद लोग हैं, जहाँ चाहें कंपनी खोलें, आप क्या कर सकते हैं। तो ये कहानी है जनाब। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो जारी बात है, वैसे जो वजीर आजम इमरान खान ने जो अभी ट्वीट की है, जिसको अभी मैं देख रहा था कि बीबीसी और बाकी भी सारे कह रहे हैं जी कि पाकिस्तानी वजीर आजम ने कहा है कि हम जो है वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि ये 4-6 लोगों के खिलाफ ये एक होगा, तो आप क्या समझते हैं सर, ये जो टाइटल दिया गया है सारी स्टोरी को, कि टाइटल ये दिया गया है कि जो इमरान खान के सर्कल के लोग हैं एक, और दूसरा जो पाकिस्तान में एक चैनल है ARY न्यूज,
وہ جو اس کو رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. میں بھی ان کی لائیو وہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے بہت سارے سوال عمران خان صاحب سے ان کے لوگوں سے کیے گئے کہ جی آپ کو کیا کوئی فوج لے کے آئی ہے یا اس طرح کی بات. تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو ایک ڈیموکریٹک پروسیس سے آئے ہیں. تو یہ تو نہیں ہوگا کہ اس سے یہ کہا جائے گا کہ جی پاکستان میں جمہوریت کو خطرہ ہو گیا ہے اور دیکھیں لوگ جو باہر کے ہیں وہ ہمیں ٹرسٹ نہیں کرتے, حالانکہ عمران خان ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں. تو یہ تو نہ ہوگا کہ ہم سازشوں میں چلے جائیں گے اور پنڈورا پیپرز کو ہی جس طرح پاکستان کے وہ چودھری برادران وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے خلاف ایک انٹرنیشنل سازش ہو رہی ہے اور ان کا بیٹا کیونکہ فیڈرل منسٹر ہے. سو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا اس کو سازش قرار دیا جائے گا, کوئی تھوڑا بہت ہلکا پھلکا احتساب ہوگا یا یہ ہوگا کہ جی یہ ہماری جمہوریت اور سول ملٹری تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش ہے؟ ہاؤ ڈو یو اینالائز آل دس؟ دیکھیں یہ بڑا کلیئر ہے. پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان کے لیے یہ ایک ونڈ فال ہے, وہ جس کو عام زبان میں کہتے ہیں نا لاٹری نکل گئی ہے ان کی. اب ان کی آئندہ جو 6 مہینے سال کی سیاست ہے نا وہ اسی کے گرد گھومے گی کہ جی وہ دیکھیں جی میں کہتا تھا وہ لوگ ملک لوٹ رہے ہیں فلاں ہو رہا ہے. یہ بات نہیں کریں گے کہ میرا اپنا منسٹر کیسے منسٹر لگ گیا تھا یا اس پہ کیسے یہ جو چارجز ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن وہ اس کو لے کے تو شکار کریں گے دوسرے جو اپوننٹس ہیں ان کے. اپوزیشن ہے, مسلم لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا جو بھی جو ماضی میں جس طرح کے ہوتا آیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو ایک بہت اچھا ایک پوائنٹ مل گیا. دوسرا یہ کہ یہ کوئی سول ملٹری مسئلہ تو بن نہیں سکتا چونکہ اس میں ظاہر ہے کہ ہر طرح کے لوگ شامل ہیں اور اس سے مجھے کوئی اس طرح کی کہانی نظر نہیں آتی کہ یہ کوئی بہت بڑی ہلچل مچا دے گا. وہ تب ہوتا کہ اس میں عمران خان خود کسی طریقے سے انوالو ہو سکتے یا ہوتے خود ان کی اپنی کمپنی. اب یہ جس طرح زمان پارک کا ایڈریس چل رہا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی جس میں کہ پتہ چلتا کہ وہ یا ان کا امیجیٹ کوئی فیملی ممبر یا دوست کہیں اسی چیز سے انوالو رہا ہے تو اس سے ممکن ہے ایک بہت بڑا فرق پڑ جاتا اور وہ اس کو سنبھال نہیں سکتے تھے, لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں. تو یہ جو لوگ انہوں نے ان کے نامینیٹ ہوئے ہیں کیبنٹ میں یہ مانگے تانگے کے لوگ ہیں اور ان سے بھی وہ کوئی زیادہ خوش نہیں تھے, وہ ان کی مجبوری تھی. فائنانس منسٹر تو اس لیے کہ ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا کہ کوئی بندہ ان کی پوری پارٹی میں ہو یا کہیں سرکل میں ہو جس کو کوئی فائنانس کی ABC کا پتہ ہو. اور دوسری طرف یہ جو چودھری صاحب جن کے خلاف انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے یہ تو زبردستی ان کو رکھوایا گیا تھا چونکہ وہ جو وہاں کی پاور پالیٹکس کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان میں سے ایک سٹیک ہولڈر وہ ہیں تو ان کے خلاف یہ نام آ گیا تو وہ بس عمران خان کے لیے ایک چلو اچھا موقع آ گیا ان سے جان چھڑانے کا. تو اس لیے جناب یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑا کوئی سکینڈل بنے گا, بس یہ ایک الیکشن سٹنٹ کے طور پہ یوز ہوگا. کرپشن چونکہ جو ہے وہ عمران خان کا ایک منترا ہے, حالانکہ آپ کرپشن کو کمپیئر کر کے دیکھیں تو ان کے 3 سالوں میں جو کرپشن ہوئی ہے اس کے آپ اعداد و شمار بھی دیکھیں اور پچھلے 3 سالوں کے اعداد و شمار بھی دیکھیں تو صورتحال خود کلیئر ہو جاتی ہے. لیکن حکمران طبقات کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کو انفارمیشن یا ہوتی نہیں یا پھر آدمی کے آنکھوں اور کانوں پہ کوئی ایسی جلد چڑھ جاتی ہے, کوئی ایسی جلی بن جاتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو فلٹر کرنا شروع ہو جاتا ہے. ورنہ ان کو وہ تو کہتے ہیں میں نے تو کرپشن کی جڑیں اکھاڑ کے رکھ دی, اس ملک میں تو آئی کرپشن نہیں. حالانکہ آپ دیکھ لیں انہوں نے تو مہنگائی کی بھی ستیہ ناش کر کے رکھ دی اور لفظ ستیہ ناش زیادہ ضرور تو میرے خیال میں اس پہ فٹ آتا ہے. ایک چھوٹا سا سوال, آخری چھوٹا سا سوال آپ سے کرنا ہے. عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جی جس طرح دنیا کلائمیٹ چینج کو ایک انٹرنیشنل ایشو سمجھتی ہے اس کو بھی یہ جو ال گاٹن منی یہاں سے ٹرانسفر ہوتی ہے باہر جاتی ہے اور باہر کے ملکوں میں پارک ہوتی ہے اس کو بھی جو ہے اسی لیول پہ سمجھا جائے. کیا یہ انالوجی ڈرا کرنا آسان ہے, ٹھیک ہے, یا کیا یہ گلوبل انٹرنیشنل کمیونٹی کی یہ پرائورٹی ہے یا کہ عمران خان صرف اٹینشن کے لیے یہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں کہ یہ گلوبل پرائورٹی بالکل نہیں ہے جی. دنیا کے جتنے خوشحال اور کامیاب ملک ہیں اس میں کرپشن جو ہے وہ گزشتہ 10 سالوں میں بہت تیزی سے کام ہوئی ہے اور یہ ڈکلائن کی طرف مائل ہے بہت ہی تیزی سے, اور نہ ہونے کے برابر کرپشن ہے اسپیشلی گورنمنٹ سرکلز میں. اور کرپشن ہوتی ہے ایکچولی گورنمنٹ سرکلز میں. ہم چھوٹی موٹی کرپشن کی بات نہیں کر رہے جو منسٹر لیول پہ یا آفیشل لیول پہ
لوگ کرتے ہیں. تو یہ اگر دو چار جو ڈکٹیٹرز ہیں یا ملک ہیں اس طرح کے، تو ان کو لے کے آپ گلوبل ایشو بنا دیں. اس میں مثلا رشیا ہے، اب رشیا میں یہ کسی کے لیے انکشاف نہیں ہے کہ یہ وہاں اس طرح کی چیز ایکسپیکٹ کی جاتی رہی ہے. پوٹین جو ہے وہ رشیا کا سب سے امیر ترین آدمی دیکھتے ہی دیکھتے بنا ہے. ان کی دولت کا جو حساب کتاب رکھنے والے لوگ ہیں، ان پہ نظر رکھنے والے، وہ کئی سالوں سے پراودا کے آپ پرانے شمارے اٹھا کے دیکھیں، ایک سب سے دلچسپ ٹاپک یہی ہے. اس کے بعد یہ جو ہمارے غریب ملکوں والے لوگ ہیں، کینیا ہو گیا یا مصر ہو گیا، دوسرے تیسرے، یہ تو کرپشن تو ان کا اور نہ بچونا ہے. اس میں تو کوئی نئی بات ہے نہیں، یہ تو پکڑے گئے بیچارے. اب آپ دیکھیں کہ مصر میں دنیا میں سب سے زیادہ ہے جو امریکی مدد ہے کسی ملک کو دنیا میں سب سے زیادہ دی گئی، وہ مصر ہے. اب چھوڑیں، ہم یہ نہیں کہتے فلاں کرپٹ ہے، ہم صرف یہ سوال پوچھتے ہیں کہ وہ مدد کہاں گئی. دنیا میں دو ملک تھے جن کو سب سے زیادہ پیسے دیے گئے، ایک مصر اور دوسرے نمبر پہ اسرائیل. اب اسرائیل کو آپ دیکھ لیں، آج دنیا کا ترقی یافتہ ترین ملکوں میں سے ایک ہے، پیسے بھی ہیں، سب کچھ ہے. تو مصریوں نے وہ پیسے کہاں چھوڑے؟ وہ ایک دفعہ یہاں پہ ایک سیمینار تھا، ایک مصری پروفیسر تھا، تو میں نے وہاں اس وقت یہ بات کی، غالباً مشرف کا زمانہ تھا، کہ پاکستان جو ہے وہ نمبر 1 ہے اس وقت یو ایس جو فائنینشیل اور ملٹری ایڈ ہے. تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو میں بات کرنے والا تھا کہ مصر نمبر 1 ہے، تو تم نے یہ بات کس بیس پہ کر لی؟ ہماری آپس میں بحث شروع ہو گئی. میں نے کہا جناب یہ لڑنے کا تو کوئی خاص اس میں میرٹ نہیں ہے، چلو آپ ہی نمبر 1 ہو جائیں. تو یہ حالت ہے، اور یہ بات بھی درست ہے کہ سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان میں نے یہ جو پیسے لیے امریکہ سے اتنے عرصے میں، وہ کدھر گئے؟ ظاہر ہے یہ سارے پیسے کرپشن میں، کہیں سیاستدان لے کے باہر لے گئے، کہیں آفیشل لے کے چلے گئے، کہیں ایکس ملٹری مین لے کے چلے گئے. تو وہ ظاہر ہے کرپشن، سیدھی بات ہے. اس حد تک تو عمران خان کی بات درست ہے، لیکن اس کو گلوبل بنانا یا انٹرنیشنلی لوگوں کو انوالو کرنا، آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی بڑا ایشو ہے دنیا کا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں ایک آدھا کوئی اور شخص ہے جس میں جنرل مشرف کے قریبی کوئی ایک آدھے جنرل تھے جنہوں نے، لیفٹنٹ جنرل آئی تھنک شفاعت اللہ شاہ، فارمر ملٹری سیکرٹری ٹو جنرل مشرف، ان کی بھی ایک کمپنی اس طرح آئی ہے، اور بھی بڑے لوگوں کے. بٹ اینی ہاؤ دس از سم تھنگ جس سے میرا خیال ہے کہ لوگوں کو جب تک سزا نہیں ملے گی، ان لوگوں پہ انویسٹیگیشن نہیں کی جائے گی، تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک ہائپ کریٹ کر دینا سے تو کچھ نہیں ملے گا. لیکن آبویسلی، لیکن یہ ایک اویئرنیس بھی ہے، یہ ایک اویئرنیس بھی ہے معاشرے کو کہ کس طرح یہ جو بڑے لوگ ہیں، یہ ٹیکس ہیونز انہوں نے دنیا میں کریٹ کی ہوئی ہیں، اور کس طرح پیسہ بچاتے ہیں، ٹیکس بچاتے ہیں، پیسہ یہاں سے لے جاتے ہیں. Thank you very much, Barrister Hamid Bashani sir, for helping us to enlighten this entire Pandora Papers.